الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے نامعلوم نام علی میں ایسی کون سی روح رکھ دی ہے کہ جب تک نام علی نہ لو تو خود اپنی زندگی کا بھی احساس نہیں ہوتا، اور یہ نام علی کائنات کی زندگی کی بھی ضمانت ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تکونت الکائنات من بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا آج تاخیر ہو گئی اس لیے کہ رستے میں ہم کہیں اور ایک ایگزٹ ہم نے مس کر دیا تو ہم بہت دور نکل گئے، اور پھر وہاں سے واپس آنے میں ہمیں یہ تاخیر ہو گئی، تو معذرت چاہتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ 12 بجے جو ہمارا وقت ہے مقررہ انشاءاللہ اسی پر ممبر پہ بیٹھیں گے، اور آج کی حد تک میں آپ سے یقیناً تیزی کے ساتھ گفتگو کروں گا اور کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کی بات آدھے گھنٹے میں ہو جائے، اور وہ آپ کا ساتھ دینے سے ہوگی۔ اس لیے میں نے صرف ایک حدیث آپ کے حوالے کی ہے، اور وہ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے۔ جس وقت آپ بات کرتے ہیں کتابت کی، اور جب سیکھنے جاتے ہیں خوشخطی، تو اس میں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ جو خوشخطی سیکھتے ہیں اس میں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، اور اس میں چونکہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سکھایا جاتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھنا سکھایا جاتا ہے تو اس میں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ صحیح بخاری صاحب نے بھی لکھا ہے، اور یہ کلینی صاحب نے بھی لکھا ہے۔ وہاں سے ابو ہریرہ نے لکھا ہے، یہاں سے ابو بصیر نے لکھا ہے۔ متفق
मुस्तक़बिल हदीस है, वो आपके हवाले करता हूँ और नतीजा फिर आपके हवाले करता हूँ कि पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि तकब्बरतिल कायनातु मिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पैगम्बर कह रहे हैं, और जैसे ही मैं तर्जुमा करूँगा मेरा यकीन ये है कि यहाँ से लेके आखिरी आदमी तक दाएं बाएं सब समझ जाएंगे कि मैं कहने क्या जा रहा हूँ। पैगम्बर ने, अब तर्जुमा करने जा रहा हूँ, पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने पूरी कायनात को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह के बनाया। सलामत रहे। पैगम्बर इरशाद फरमा रहे, मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के बनाया। मौलवी समझा कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह का नाम है, यकीनन रहमान है, रहीम है। जैसे मुल्ला समझा कि जैसे मैं खाना खाता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के, जैसे मैं पानी पीता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के, जैसे मैं मस्जिद के हुजरे में जाता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के, जैसे मैं किसी से बात करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के, जैसे मैं ज़कात लेता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के, जैसे मैं किसी के हाथ फैलाता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के, जैसे मैं सफ़र करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के, वैसे ही अल्लाह ने कायनात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के बनाया। मुल्ला समझा जैसे मैं हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करता हूँ तो अल्लाह ने भी हर काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कही, तो यकीनन कही, यकीनन अल्लाह ने इस पूरी कायनात की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की। लेकिन जैसे ही मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब पूछा तो मेरे मौला अली ने कहा कि जो कुछ कुरान में है वो फातिहा में है, जो फातिहा में है वो बिस्मिल्लाह में है, जो बिस्मिल्लाह में है वो बे में है, जो बे में है वो नुक्ते में है, और मैं ही तो वो नुक्ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जैसे हर काम की इब्तिदा में है वैसे ही कायनात की इब्तिदा में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अब वहां से हदीस आई कि अल्लाह ने कायनात बनाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के, कायनात बनाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के। लेकिन अली ने मुश्किल आसान कर दी और अली ने एक बार मिंबर सलूनी पर बैठ कर कहा कि तुम्हें क्या मालूम कि अली कौन है? सुनो, तकव्वनतिल कायनातु बिइस्मी, अल्लाह ने मेरे नाम से कायनात बनाई है। अल्लाह ने मेरे नाम से कायनात बनाई है, मेरे नाम से कायनात बनाई है। लाओ कोई और लाओ ऐसा नाम, नामों पे तो बड़े कुर्बान होना। लाओ कोई नाम लाओ, कोई शख्सियत लाओ, कोई हस्ती लाओ, कोई जी नफस लाओ, कोई मिंबर पे बैठने वाला लाओ, कोई मसनद पे बैठने वाला लाओ, कोई तख्त पे बैठने वाला लाओ कि जो ये बात कहने की जुर्रत कर सके कि अल्लाह ने मेरे नाम से कायनात बनाई है। ये पूरी कायनात अली के नाम से बनी है, ये पूरी कायनात अली के नाम से बनी है। जिसका नाम कायनात बना दे उसकी जात क्या क्या बना देगी। जिसका नाम पूरी कायनात बना दे उसकी जात क्या क्या बना देगी, उसकी जात से क्या क्या बना होगा। तकव्वनतिल कायनातु बिइस्मी, लाओ कोई ऐसा नाम लाओ, कोई ऐसा नाम लाओ कि जिस नाम में इतनी बरकत हो कि अल्लाह को नाम लेकर गया कायनात बनती गई। कायनात में सिर्फ ये दुनिया ही नहीं है, सिर्फ ये दुनिया ही नहीं है इस कायनात में। इस कायनात में 18,000 आलमीन हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा हैं, और हर पल एक आलम बन रहा है, एक आलम मिट रहा है। न मालूम इस वक्त, इस गुजरते हुए लम्हे में न मालूम कितनी दुनियाओं में कयामत आ रही होगी। इस वक्त
اس وقت یہ جو سیکنڈ گزر رہا ہے کتنی کائناتیں مٹ رہی ہوں گی، کہاں کہاں قیامت آ رہی ہوگی اور کتنی کائناتیں بن رہی ہوں گی، مسلسل کائنات بنتی چلی جا رہی ہے، مسلسل کہکشانیں بنتی چلی جا رہی ہیں، مسلسل ستارے بنتے چلے جا رہے ہیں، مسلسل سیارے بنتے چلے جا رہے ہیں، مسلسل ثوابت بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بننا رکی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کن کہہ کے خاموش نہیں ہوا، آج تک اللہ کی صدائے کن جاری اور ساری ہے اور کائنات بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے آج تک اللہ علی علی کہہ رہا ہے۔ آج بھی اللہ علی علی کہہ رہا ہے، اس لیے کہ علی کا نام علی ہے نام، اور نام علی سے کائنات بنی ہے، نام علی سے کائنات بنی ہے۔ تو اب میں کیوں نہ کہہ دوں کہ اللہ نے چاند بنانا چاہا، سورج بنانا چاہا، مریخ بنانا چاہا، زہرہ بنانا چاہا، مشتری بنانا چاہا، زمین بنانی چاہی، آسمان بنانا چاہا، لوح بنانا چاہا، قلم بنانا چاہا، عرش بنانا چاہا، کرسی بنانا چاہا، سدرہ بنانا چاہا، طوبہ بنانا چاہا، فرشتے بنانے چاہے، ملائکہ بنانے چاہے، انبیاء بنانے چاہے، اللہ چاہتا تھا یہ ساری چیزیں بناؤ۔ ایک بار اللہ نے کہا یا علی تو سورج بن گیا، کہا یا علی تو چاند بن گیا، کہا یا علی تو زمین بن گئی۔ نام علی لیتا گیا اور کائنات کی اشیاء بنتی چلی گئی۔ اللہ نے نام علی لیا ہے، تمہیں کیا اعتراض؟ آپ نے تو خود کہہ دیا کہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کائنات بنائی ہے، اور علی کہہ رہے ہیں مجسم بسم اللہ میں ہوں، مجسم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں۔ تو چاہے علی کہو چاہے بسم اللہ کہو، چاہے علی کہو چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، بات ایک ہی ہے، اس لیے کہ علی کہہ رہے ہیں۔ مجھے تو علی کی بات میں یقین ہے، میں تو علی کو صادق و صدیق مانتا ہوں، میں تو علی کو صادق و صدیق مانتا ہوں۔ کہاں بیٹھے آپ؟ میں تو علی کو صادق و صدیق مانتا ہوں۔ جا کے پڑھیے گا ابن ماجہ شریف، جا کے پڑھیے گا ابن ماجہ شریف، شریف کتابوں میں سے ایک کتاب ابن ماجہ شریف۔ تو صاحب ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ علی نے چھپ کر نہیں بلکہ سب کے سامنے ایک جملہ کہا تھا، سب کے سامنے ایک جملہ کہا تھا، انا صدیق الاکبر و انا فاروق الاعظم۔ علی نے کہا کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں، میں ہی فاروق اعظم ہوں۔ توجہ فرمانے، تو میں تو علی کو سچا مانتا ہوں۔ جب علی کہہ رہے ہیں کہ میرے نام سے کائنات بنی ہے، تو علی کے نام سے کائنات بنی ہے، علی کے نام سے کائنات بنی ہے۔ اب جو جو بھی علی کے نام سے بنا ہے وہ آج بھی علی علی کر رہا ہے۔ سلامت رہے آپ۔ جو جو علی کے نام سے بنا ہے وہ آج بھی علی علی کر رہا ہے۔ جس کی گھٹی میں نام علی اور محبت علی پڑی ہوئی ہے وہ علی کو کبھی چھوڑتا نہیں۔ اور اگر کوئی باہر رہ گیا ہے اور ابھی تک علی کی طرف نہیں آیا تو علی اپنے والے کو باہر نہیں رہنے دیتے اور غیر کو گھر میں نہیں رہنے دیتے۔ اپنے والے کو باہر نہیں رہنے دیتے اور غیر کو گھر میں نہیں رہنے دیتے، غیر کو گھر میں نہیں رہنے دیتے۔ تو علی اپنے والے کو پہچان لیتے ہیں، اور جیسے پہچانتے ہیں تو وہ علی والا ہو کے رہتا ہے۔ بعض اوقات علی نے کہا کہ وہ صلب سے تو اس کے ہے، بیٹا میرا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جو سمجھ گئے اس کو میرا سلام۔ صلب سے تو اس کے ہے لیکن بیٹا ہمارا ہے، بیٹا میرا ہے۔ تو اب علی اپنے والے کو اپنے تک پہنچا کے رہتے ہیں۔ اب کہہ دیا علی نے کہ صلب سے ان کے ہے، بیٹا میرا ہے۔ علی نے یہ کہہ کے قیامت تک کے لیے اشارہ دے دیا کہ اب قیامت تک یہ نہ پوچھنا کہ ان پر تلوار کیوں نہ اٹھی، اس لیے کہ کسی کو ان کے صلب سے آنا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو علی کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ علی 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 یہ حکیم بھی ہے۔ آپ
آپ کی توجہات تو ہے نا میری طرف. دیکھیے خود میرے معصومین نے ارشاد فرمایا, آقا محمد ابن یعقوب کلیمی نے اصول کافی میں یہ حدیث لکھی, آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ خود معصومین نے ارشاد فرمایا, کہا کہ اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, تنہا تھا, تنہا تھا. چونکہ تنہا تھا تو اسے کسی نام کی ضرورت بھی نہیں تھی. تنہا تھا, اسے کسی نام کی ضرورت نہیں. نام کس وقت رکھا جاتا ہے؟ کسی کی پہچان کے لیے, کسی کو پکارنے کے لیے نام رکھا جاتا ہے, کسی کی پہچان کے لیے نام رکھا جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ اللہ تھا, کائنات میں اکیلا تھا, کائنات بھی نہیں تھی, اکیلا تھا, تنہا تھا, اور کوئی مخلوق نہیں تھی. تو جب کوئی مخلوق نہیں تھی تو اسے نام کی بھی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ نام رکھا جاتا ہے کہ جب اسے پکارا جائے. لیکن جب اس نے مخلوقات کو خلق کیا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ مخلوق مشکلات میں گھرے گی, پریشانیوں میں گرفتار ہوگی, مصیبتوں میں گرفتار ہوگی, اور یہ اپنی مشکلات کے حل کے لیے کسی کو پکارنا چاہیں گے اور یہ میری طرف رجوع کرنا چاہیں گے. تو اللہ نے مخلوقات کے لیے اپنا جو سب سے پہلا نام رکھا وہ تھا علی العظیم. کہ اللہ نے جو سب سے پہلے, معصوم کہہ رہے ہیں, معصوم, اللہ نے خود یہ چاہا کہ مجھے علی العظیم کہہ کے پکارا جائے, مجھے علی العظیم کہہ کے پکارا جائے. تو اتنا حسین نام ہے علی, اتنا حسین نام ہے علی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا, وَلِلَّهِ سورہ اعراف, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اتنی مشہور آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہر حسین نام اللہ کا, اور ہمیں انہی حسین ناموں سے پکارا کرو. اللہ کہہ رہا ہے مجھے جب بھی پکارنا انہی حسین ناموں سے پکارنا, انہی حسین ناموں سے پکارنا, انہی حسین ناموں سے پکارنا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ہر حسین نام اللہ کے لیے ہے اور اللہ کو انہی حسین ناموں سے پکارا کرو, انہی حسین ناموں سے پکارا کرو. میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو 1 گھنٹہ لگ جائے, لیکن صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. ایک بار جب معصومین سے پوچھا گیا کہ یہ اسماء حسنہ کیا ہے, تو معصوم نے آپ کا سنا ہوا جملہ ہے اور جملہ سنا ہوا ہے تو مجھے بتائیے گا کہ جملہ آپ کا سنا ہوا ہے. معصوم نے ارشاد فرمایا کہ نحن اسماء الحسنہ, ہم ہیں اللہ کے حسین نام, ہم ہیں اللہ کے حسین نام, ہم ہیں اللہ کے حسین نام. جب معصوم نے کہہ دیا کہ ہم ہیں اسماء حسنہ تو اب آیت پوری پڑھی جائے گی, فَادْعُوهُ بِهَا. انہی حسین ناموں سے اللہ کو پکارا کرو. تو کیا مشکل ہے, کیا پریشانی ہے, کیا الجھن ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے انہی حسین ناموں سے پکارا کرو. تو ہم کبھی جب اللہ کو پکارنا چاہتے ہیں تو کبھی علی کے حسین نام سے پکارتے ہیں, کبھی حسن کے حسین نام سے پکارتے ہیں, کبھی حسین کے حسین نام سے پکارتے ہیں. آج جملہ دینے جا رہا ہوں کہ بہت کہا گیا کہ علی نے اپنے بیٹوں کا نام وہ بھی رکھ دیا تھا, علی نے اپنے بچوں کا نام وہ بھی رکھ دیا تھا. علی کہہ رہے ہیں ہم تو اسماء حسنہ ہیں. ذرا مجھے بتاؤ کیا اللہ کے ناموں میں وہ نام ہے؟ ہم ہیں اللہ کے حسین نام. تو اسماء حسنہ میں کبھی وہ نام تو دکھاؤ, اسماء حسنہ میں 99 ناموں میں وہ نام تو دکھاؤ. تو علی کے پاس کیا ناموں کی کمی تھی؟ علی کے پاس کیا ناموں کی کمی تھی؟ جب ابو طالب کو اللہ نے کہا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ علی ہے, کوئی اور نام بھی رکھا جا سکتا تھا. جب ابو طالب کے بیٹے کا نام علی ہے تو ان کے گھر میں ناموں کی کوئی کمی تھوڑی ہے. اللہ کا ہر حسین نام اس کے مالک ہیں, یہ اختیار ہے, اللہ کا کوئی نام بھی رکھ لے. اسماء حسنہ, نحن اسماء الحسنہ, ہم ہیں اللہ کے حسین نام. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں انہی ناموں سے پکارو, ہمیں انہی ناموں سے پکارو. تو میں آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کروں اور پھر آپ سے اجازت لے لوں
کہ اللہ کو مشکلات میں پکارا جائے تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے انہی ناموں سے پکارا جائے جو میرے حسین نام ہے. حسین نام ہے نا اللہ کے، حسین نام ہے. جب مشکل میں پڑو اللہ کو انہی ناموں سے پکارو. ٹھیک ہے، بات مان لیتے ہیں. ذرا سا مائک بھی ساتھ نہیں دے رہا اور میرا گلا بھی ذرا سا خستہ ہے، تو میں ذرا سا رک کے آپ سے بات کرتا ہوں، اور بات میری سمجھ آئے تو بتائیے گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی مشکلات میں گرفتار ہونا تو مجھے انہی ناموں سے پکارنا. یہ اللہ کا حکم ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا واجب ہے. اللہ نے حکم دیا مجھے انہی حسین ناموں سے پکارو. ٹھیک ہے، ہم گرفتار ہوئے خدا نخواستہ مشکل میں، تو ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کو پکارا جائے. اب اللہ کہہ رہا ہے 99 نام ہے ہمارے، ان ناموں سے ہمیں پکارو. تو جائیے یہاں سے کسی بچے کو بھیجیے، مولوی صاحب حجرے میں بیٹھے ہوں گے. اب وہ حجرے میں کیا کرنا ہے ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ حجرے میں بیٹھے ہوں گے. آپ بچے کو بھیجیے، باہر خود بھی کھڑے رہیے گا، تنہا نہ بھیج دیجیے گا بچے کو. کسی بھی بچے کو بھیجیں اور کہیں مولوی صاحب ایک سوال کرنا ہے، مولوی صاحب ایک سوال کرنا ہے. مولوی صاحب کہیں گے کیا سوال ہے؟ تو بچے سے کہیے گا کہ وہ پوچھے کہ مولوی صاحب مشکل میں اللہ کو پکارنا چاہیے. وہ کہیں گے بیٹا بہت اچھی بات ہے، اللہ ہی کو تو پکارنا چاہیے. اتنے اچھے ہو تم، تمہارا عقیدہ کتنا اچھا ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ مشکل میں صرف اللہ کو پکارو، اس لیے کہ مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، عقدہ کشا اللہ ہے، لجپال اللہ ہے، کریم اللہ ہے. بیٹے بہت اچھا عقیدہ ہے تمہارا، بہت اچھا کیا. ہاں مشکل میں اللہ ہی کو پکارو. جب وہ کہہ دے کہ ہاں مشکل میں اللہ کو پکارو، تو بچے سے کہیے گا کہ اب مولوی صاحب سے پوچھو کہ کیا مشکل میں اللہ کو یا رحمان مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے؟ مولوی صاحب کہیں گے کہ ہاں پکارا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرا حسین نام ہے یا رحمان، مجھے حسین ناموں سے پکارو. بچہ اور آگے بڑھے گا، ذہین بچہ ہے نا، یہاں سے اٹھ کے گیا ہے. بچہ کہے گا اچھا مولوی صاحب کیا اللہ کو یا رحیم مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے؟ مولوی صاحب کہیں گے بالکل پکارا جا سکتا ہے، اس لیے کہ رحیم بھی اللہ کا حسین نام ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے انہی حسین ناموں سے پکارو. بچہ سوال کرے گا کیا اللہ کو یا کریم مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے؟ تو کہیں گے ہاں یہ بھی حسین نام ہے، یا کریم مدد بھی کہو. بچہ کہے گا کیا اللہ کو یا غفور مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے؟ وہ کہیں گے پکارا جا سکتا ہے. بچہ پوچھے گا یا اللہ کو یا صبور مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں پکارا جا سکتا ہے. بچہ پوچھے گا کیا اللہ کو یا شکور مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یا شکور مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے. وہ پوچھے گا کیا اللہ کو یا سلام مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں سلام بھی اللہ کا نام ہے، اس سے بھی پکارا جا سکتا ہے. بچہ پوچھے گا کیا اللہ کو یا قدوس مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں قدوس بھی اللہ کا نام ہے، اس کو ایسے بھی پکارا جا سکتا ہے. وہ پوچھے گا کیا اللہ کو یا مومن مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں اللہ کو یا مومن مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے. وہ پوچھے گا کیا اللہ کو یا مہیمن مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں اللہ کو یا مہیمن مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے. بچہ پوچھے گا کیا اللہ کو یا ولی مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ولی بھی اللہ کا نام ہے، پکارا جا سکتا ہے. اب بچہ کہے گا ذرا ایک سوال کا جواب اور دے دے، کیا اللہ کو یا علی مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے؟ مدد کہہ کے پکارا جا سکتا ہے؟ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اب تک ہاں 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 کہنے والا چپ ہو جائے گا، ساکت ہو جائے گا، ساکت ہو جائے گا، چپ ہو جائے گا. کہوں یا نہ کہوں، ہاں کہوں یا نہ کہوں، اس لیے کہ اللہ کا نام علی بھی ہے، اللہ کا نام علی بھی ہے. تو بچہ جب پوچھے گا مولوی صاحب کیا یا علی مدد کہہ کے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے مشکل میں؟ تو مولوی صاحب کہیں گے 99 ناموں میں 98 چھوڑ کے ایک ہی نام تمہیں نظر آ رہا ہے. 99 میں 98 کو چھوڑ کے ایک ہی نام تمہیں نظر آ رہا ہے. بھیا علی مدد کہنے کے شوقین ہو، سمجھ گیا میں تم کون ہو. اب بچہ پلٹ کے کہے گا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ ہم اس لیے یا علی مدد کہتے ہیں، ہم پکارتے ہیں اللہ کو اپنی مشکل میں، ہم اس اللہ کو پکارتے ہیں جس کا نام ہے علی. اب
اپنی مشکل میں ہم اس اللہ کو پکارتے ہیں جس کا نام ہے علی، لیکن ہم کیا کریں کہ اللہ مدد کے لیے اس کو بھیجتا ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے علی۔ بھائی یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، تقریر چمکانے کے لیے نہیں، حقیقی جملہ ہے کہ اللہ ہمیشہ مدد کے لیے بھیجتا ہی علی کو ہے۔ ہم تو اللہ کو یا علی مدد کہتے ہیں، ہماری ضرورت تو دیکھو، ہم اللہ سے کہتے ہیں یا علی مدد۔ سمجھانا ہے، بات سمجھانا یہ ہے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، اور سنت خدا یہ ہے کہ وہ بھیجتا ہے ابو طالب کے بیٹے علی کو۔ یہ سنت خدا ہے، یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، میرے پاس دلیل موجود ہے۔ مناقب مرتضوی، صالح کشمی، ترمذی، سنی الحنفی، اہل سنت عالم دین، مناقب مرتضوی، اس میں جملہ لکھ رہے ہیں کہ ممبر سلونی پر بیٹھ کر علی نے یہ جملہ کہا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور اتنا آسان جملہ ہے کہ سمجھ جاؤ گے، اور میری بات کی دلیل ہے۔ علی نے جملہ کہا کہ نصرت الانبیاء سرا ونصرت محمدا جہرا، میں نے ہر نبی کی مدد کی غیب سے، محمد کی مدد کی ظاہر ہو گئے۔ نصرت الانبیاء سرا ونصرت محمدا جہرا، میں ہر نبی کا مددگار رہا ہوں، میں ہر نبی کا مددگار رہا ہوں اللہ کے اذن سے۔ پریشانی کیا ہے مولوی کو؟ جب اللہ بھیج رہا ہے تو آپ کو کیا پریشانی؟ جب اللہ بھیج رہا ہے تو آپ کو کیا پریشانی؟ علی ہے ہی اتنا قدیم، علی ہے ہی اتنا طاقتور، اور اللہ کی قدرت کا دوسرا نام ہے ہی علی۔ اس پر بات کریں گے آگے آنے والی تقریروں میں۔ اللہ کی قدرت کا ایک نام ہے علی۔ علی جب علی کہہ کے کائنات بنا رہا ہے تو یقیناً علی کا نام صاحب قدرت ہے، اور جب صاحب قدرت ہے تو یقیناً علی کا علم بھی ازلی ہے، علی کا علم بھی ازلی ہے۔ کائنات میں صرف مصطفیٰ کے امیجیٹ شاگرد کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ سلونی کہے۔ بلا واسطہ شاگرد، پیغمبر کی آغوش میں تربیت اور پرورش پانے والا علی، نزول قرآن سے پہلے قرآن سنانے والا علی، نزول قرآن سے پہلے قرآن سنانے والا علی۔ اور علی نے، اجازت ہے ایک جملہ کا بالکل بات ختم ہو رہی ہے، دیکھیے علی نے پیغمبر پر مستقبل میں لگنے والے ایک الزام کا جواب دیا۔ علی کو معلوم تھا کہ ہمارا جو نبی ہے وہ قریشی بھی ہے، وہ ہاشمی بھی ہے، وہ مکی بھی ہے، وہ مدنی بھی ہے، وہ عربی بھی ہے، اور وہ امی بھی ہے۔ علی کو معلوم تھا یہ ملا صفت، یہ امی کے معنی کہے گا کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، امی کے معنی کہے گا کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، تو سب کہیں گے کہ بھائی مصطفیٰ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے امی کہہ دیا۔ مصطفیٰ کو جانتے ہی نہیں تھے، بس وہی آ گئی تو جو وہی کہتی تھی وہی کہتے تھے، تو مصطفیٰ پڑھے لکھے نہیں تھے نعوذ باللہ، اس لیے امی کہا، اور امی کا مطلب ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو۔ میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا، رسول کے شان نشان نہیں ہے جو لفظ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا پیغمبر پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے امی کہا گیا۔ خدا کی قسم نبی کا وصی ہونے کا حق علی کو حاصل ہے، علی ہی کو وصی نبی ہونا چاہیے۔ ابھی آغوش رسول میں علی آئے 16 رجب
رسول کعبے میں داخل ہوئے، 3 دن ہو گئے علی کو آئے ہوئے۔ 13 رجب تو سنی ہے نا آپ نے، بس 3 دن بعد رسول کعبے میں آئے، کہا چچی لائیے میرے بھائی کو میری گود میں دے دیجیے۔ گود میں لیا ایسے تو علی کا چہرہ نبی کے چہرے سے ملا ہوا تھا، اور ایسے دو آنکھیں 4 ہو گئی۔ نبی کی آنکھوں کو اللہ کی آنکھوں نے دیکھا۔ ختم کر لیتا ہوں بات، تھک گئے شاید آپ۔ نبی کے چہرے کو اللہ کے چہرے نے دیکھا، دونوں بھائیوں کی آنکھیں 4 ہوئی، آنکھ کھلی تو نبی کو دیکھا، اور جب نبی کو دیکھا تو علی نے دہن کھول دیا، علی نے دہن کھول دیا۔ سنا ہوا جملہ ہے لیکن میں ایک زاویہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جیسے ہی نبی کے چہرے کو دیکھا علی نے دہن کھول دیا، جب علی نے دہن کھولا نبی نے زبان علی کے دہن میں داخل کی، علی نے زبان رسالت کو چوسنا شروع کیا، چوستے گئے، اور جب علی سیر ہوئے تو علی نے دوبارہ منہ کھولا۔ پیغمبر نے خود زبان باہر نہیں نکالی تھی، جب علی سیر ہو گئے تو علی نے دہن کھول دیا۔ پیغمبر سمجھ گئے جو منتقل ہونا تھا ہو گیا۔ جو منتقل ہونا تھا ہو گئے۔ پیغمبر نے زبان باہر نکال لی۔ 3 دن خاموش رہنے والا علی ایک بار بولنے لگا اور بول کر کہنے لگا یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر۔ پیغمبر نے جواب سلام دیا، اور اب پیغمبر نے کہا یا علی کچھ سناؤ، کچھ سناؤ، کچھ سناؤ۔ تو اب علی نے کہا یا رسول اللہ توریت کہیں تو توریت، زبور کہیں تو زبور، انجیل کہیں تو انجیل، قرآن کہیں تو قرآن سناؤ۔ پیغمبر نے کہا یا علی 4 کتابیں سناؤ۔ خدا کی قسم ایسے نہ سنیں۔ پیغمبر نے کہا علی 4 کتابیں سناؤ۔ اب تک 3 دن علی خاموش، جیسے ہی زبان رسالت دہن علی میں داخل ہوئی علی نے بولنا شروع کر دیا، اور علی نے جب بولا تو یہ بولا کہ یا رسول اللہ کیا سناؤ۔ پیغمبر نے کہا 4 کتابیں سنا دو، توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی، قرآن بھی۔ علی نے توریت سنائی، علی نے انجیل سنائی، علی نے زبور سنائی، علی نے قرآن سنایا، اور جب قرآن، توریت، زبور، انجیل سنا کے خاموش ہوئے تو اب جملہ ضائع نہ ہو، ایک بار پیغمبر علی کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا علی تم نے ایسی توریت سنائی ہے کہ اگر موسیٰ سن لے تو کہے مجھ سے بہتر سنائی ہے، تم نے ایسی انجیل سنائی ہے کہ اگر عیسیٰ سن لیں تو کہیں مجھ سے بہتر سنائی ہے، تم نے ایسی زبور سنائی ہے کہ اگر داؤد سن لیں تو وہ کہیں کہ مجھ سے بہتر سنائی ہے۔ اب پیغمبر نے تو جملہ کہہ دیا لیکن ملا سمجھ نہ سکا۔ پیغمبر نے جملہ کہہ دیا، علی نے توریت، زبور، انجیل، قرآن سنا کے پیغمبر پر لگے ہوئے سب سے بڑے الزام کو رد کیا کہ اگر نبی غیر پڑھا لکھا تھا، بغیر پڑھا لکھا تھا تو نبی کو کیسے معلوم ہوا کہ موسیٰ توریت کیسے پڑھتے تھے، عیسیٰ انجیل کیسے پڑھتے، داؤد زبور کیسے پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات آ گئی۔ کیا کہا نبی نے؟ اے علی تم نے ایسی توریت سنائی، اگر موسیٰ سن لیتے تو کہتے بہتر سنائی، انجیل عیسیٰ کہتے مجھ سے بہتر سنائی، زبور داؤد کہتے مجھ سے بہتر سنائی۔ ٹھیک ہے، تینوں نبیوں کا نام لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر لہجہ موسیٰ بھی جانتے تھے، لہجہ عیسیٰ بھی جانتے تھے، لہجہ داؤد بھی جانتے تھے۔ جو لہجے جانتا ہے وہ یقیناً صاحب لہجہ کو بھی جانتا ہے۔ علی نے پیغمبر کی زبان سے یہ جملے نکلوا کے بتا دیا کہ میں تو بعد میں سمجھنا کہ میں کب سے ہوں، میرا بھائی رسول اللہ موسیٰ کے دور میں بھی تھا، داؤد کے دور میں بھی تھا، عیسیٰ کے دور میں بھی تھا، ان تینوں ادوار میں تھا، ان تینوں ادوار میں تھا۔ تو پیغمبر کی زبان جو علی کے دہن میں گئی تو یہ لعاب دہن نہیں جا رہا تھا، یہ لعاب دہن نہیں جا رہا تھا۔ علی راز علی نے کھولا، بات ختم ہو رہی ہے۔ یہ راز علی نے کھولا، وہ 13 رجب سن 30 عام الفیل، 13 رجب سن 30 عام الفیل، اور اس کے بعد وہ منبر سلونی
30 आमुल फील और उसके बाद वो मिंबर सलूक, ठीक है। 63 बरस अली ने गुजारे। 63 बरस पहले लुआब दहन चूसा था और अब 63 बरस के बाद अली मिंबर सलूनी पर बैठ कर कह रहे सलूनी सलूनी कबल अन तफ्क़िदूनी, मैं जमीन के रास्तों से जैसे वाकिफ हूँ वैसे ही आसमान के रास्तों से वाकिफ हूँ। जमीन के मुताल्लिक़ पूछना चाहो मैं तुम्हें बताऊंगा, आसमानों के मुताल्लिक़ पूछना चाहो मैं तुम्हें बताऊंगा। अली ने 2 समतों का ऐलान किया, एक जमीन एक आसमान। अली ने इन 2 समतों का ऐलान करके एक पूरी तफसील बताई और गोया अली ये कहना चाह रहे थे कि जमीन के बारे में पूछोगे अली बताएगा, जमीन के ज़र्रात के बारे में पूछोगे अली बताएगा, ज़र्रात की तादाद कितनी है अली जानता है, इन ज़र्रात में मखलूक़ात कौन सी हैं अली जानता है, उन मखलूक़ात की तादाद क्या है अली जानता है, उन मखलूक़ात के नाम क्या हैं अली जानता है, उन मखलूक़ात की ग़िज़ा क्या है अली जानता है, उन मखलूक़ात के घर कैसे हैं अली जानता है, ज़मीन कितनी वसी है अली जानता है, आसमान कितने हैं अली जानता है, पहले से दूसरे का फासला कितना है अली जानता है, 7 आसमानों के नाम क्या हैं अली जानता है, मलाइका कितने हैं अली जानता है, फरिश्ते कितने हैं अली जानता है, अंबिया कितने हैं अली जानता है, औसिया कितने हैं अली जानता है, औलिया कितने हैं अली जानता है, सिद्दीकीन कितने हैं अली जानता है, तुम्हारा बनाया हुआ कौन है अली जानता है, अल्लाह का बनाया हुआ कौन है अली जानता है, आप सारे कितनी हैं अली जानता है, दरिया कितने हैं अली जानता है, समंदर कितने हैं अली जानता है, बारिश कितनी है अली जानता है, बारिश में कतरों की तादाद क्या है अली जानता है, समंदर में पानी के कतरों की तादाद क्या है अली जानता है, दरियाओं के नाम अली जानता है, समंदरों के नाम अली जानता है, फलों के नाम अली जानता है, फूलों के नाम अली जानता है, फूलों का जायका अली जानता है, फलों का जायका अली जानता है, अशरातुल अर्श अली जानता है, हैवानात अली जानता है, परिंदों को अली जानता है, जिन्नात को अली जानता है, इंसान को अली जानता है, मलाइका को अली जानता है, अर्श क्या है अली जानता है, कुर्सी क्या है अली जानता है, लौह क्या है अली जानता है, कलम क्या है अली जानता है, सिदरा क्या है अली जानता है, तूबा क्या है अली जानता है, जन्नतें कितनी है अली जानता है, जहन्नम कितनी है अली जानता है, कायनात क्या है अली जानता है, मशरिक क्या है अली जानता है, मगरिब क्या है अली जानता है, शुमाल क्या है अली जानता है, जुनूब क्या है अली जानता है, ज़र्रात क्या है अली जानता है, सरा क्या है अली जानता है, सुरैया क्या है अली जानता है। और ये सब अली इसलिए जानता है कि अली ने लुआब दहन रसूल चूसा। ये सब इसलिए अली जानता है कि हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह। ये इतना बड़ा इल्म जो अली ने बताया जो पूरी कायनात पर मुहित है, 18,000 आलमीन को मिला के सारा इल्म, अली क्या कह रहे हैं ये लुआब दहन रसूल वाला इल्म है। बता रहे ये तो लुआब वाला इल्म है, तुम्हें पता ही नहीं कि अली का ज़ाती इल्म क्या है, तुम जानते ही नहीं कि अली की ज़ात का इल्म क्या है। यह तो लुआब दहन रसूल का असर है कि जो अली तुम्हें कायनात की खबरें दे रहा है, जो अली तुम्हें कायनात की खबरें दे रहा है। लाओ कोई ऐसा इंसान लाओ कि जिसने कभी भी मिंबर पर बैठ कर कहा मुझसे सवाल करो। आदम को सारे के सारे अस्मा का इल्म दिया था, आदम ने नहीं कहा सलूनी, आदम ने नहीं कहा सलूनी। ये मुस्तफ़ा के जानशीन का हक था, ये मुस्तफ़ा के वसी का हक था कि मुस्तफ़ा का वसी बताए कि मुझसे जो सवाल करोगे मैं उसका जवाब दूंगा। तो अली अल्लाह के इल्म का नाम है, अली अल्लाह के इल्म का नाम है। वो इल्म जो गैब भी है, जो शहूद भी है, ग़ुयूब का भी जानने वाला, शहूद का भी जानने वाला। खत्म हो गई बात। गैब का जानने वाला, गैब का इल्म भी अल्लाह ने अली को अता फरमाया। शहूद का इल्म तो अली के पास है ही। बहुत से गैब की बातें अली ने बताई और एक गैब अली ने ऐसा बताया कि नहरबान से वापसी हो रही, घोड़े तेज दौड़ रहे, नहरबान की जंग जीत ली गई, घोड़े तेज दौड़ रहे, दौड़ते चले जा रहे। और ऐसे में एक बार अली ने अपने घोड़े की लगाम को खींचा, घोड़ा तेज दौड़ते दौड़ते रुका। जब अली का घोड़ा रुका तो पीछे सारे लश्कर के घोड़े रुक गए। जैसे ही सारे घोड़े रुके, एक गर्द का तूफान था जो उठा,
گھوڑے کے سموں سے اٹھا، گرد ہی گرد چھا گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں، مالک اشتر کہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا مولا یہاں کیوں رکا، یہاں رکنا نہیں تھا لیکن ہمارا مولا رک گیا، تو ہم نے گرد کے بیٹھنے کا انتظار کیا۔ جب گرد بیٹھ گئی تو ابن عباس آگے بڑھے، علی کے چہرے کو دیکھا، کہا مولا یہاں رکنے کا کیا سبب ہے، کیا سبب ہے یہاں رکنے کا؟ مالک اشتر کہتے ہیں، میں نے اپنے مولا کے چہرے کو دیکھا، میں حیران رہ گیا، اس لیے کہ علی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، علی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ہم نے پوچھا مولا یہاں رکنے کا کیا سبب ہے؟ کہا کہ ایک بار حسن مشتبہ کو بلایا، حسین کو بلایا، حسین کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا مالک اشتر جاننا چاہتے ہو یہ جگہ کون سی ہے کہ جہاں علی رکا ہے؟ علی نے غیب کی خبریں دی ہیں نا، کہا مالک اشتر ابن عباس جاننا چاہتے ہیں کون سی جگہ؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون سی جگہ ہے۔ ساتھ میں حسین بھی ہیں، ساتھ میں علی کے بیٹے بھی ہیں، ساتھ میں علی کے اصحاب بھی ہیں۔ علی اس مقام میں داخل ہو گئے، اس خطے میں داخل ہوئے، اور داخل ہو کر ایک بار علی نے روتے ہوئے کہا مالک اشتر اس جگہ کو پہچانو، یہ جگہ وہ ہے جہاں میرے بیٹے عباس کا دایاں شانہ کٹ کے گرے۔ اجرک و اللہ، اجرک و اللہ۔ آگے بڑھے کہ ابن عباس یہاں میرے بیٹے عباس کا بایاں بازو کٹ کے گرے۔ علی رو رہے ہیں، کربلا بیان کر رہے ہیں، علی ہے ذاکر کربلا، علی ہے ذاکر حسین، علی مصائب حسین مصائب کربلا بیان کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے، ایک بار علی رونے لگے، کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرا بیٹا حسین حسن کے بیٹے قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کرے، قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے جمع کرے گا۔ آنسو کا انتظار نہ کرنا میرے عزیزوں، بس ہائے حسین کہتے جانا۔ آگے بڑھے تو حسین رونے لگے، پوچھا، علی رونے لگے، پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہاں میری بیٹی زینب کے 2 بیٹوں کے لاشیں لائے جائیں گے، یہاں اون محمد کے لاشیں آئے جائیں گے، یہاں پر اون محمد کے لاشیں لائے جائیں گے۔ آگے بڑھے، علی بے اختیار رونے لگے، علی سر پیٹ کر رو رہے تھے، اسی لیے ہم روتے ہیں۔ یہ رونا صفت انسانی میں سے ہے۔ علی رو رہے تھے، پوچھا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ اب مجھے بتاؤ، جب علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے تو کیا مالک اشتر نہیں رو رہے ہوں گے؟ کیا ابن عباس نہیں رو رہے ہوں گے؟ کیا علی کے چاہنے والے نہیں رو رہے ہوں گے؟ سب رو رہے تھے۔ یہ تو میں نے تمہیں مختصراً بیان کیا۔ علی نے ایک ایک مصیبت، ایک ایک مصائب پڑھا ہے کہ عباس کیسے پانی لے کر آئے گا اور عباس کے شانے کیسے کٹیں گے، سب علی نے بیان کیا۔ میں تو صرف تمہیں اجمالاً بتا رہا ہوں۔ علی اس مقام پہ بیٹھ کر رونے لگے۔ پوچھا گیا مولا یہ کون سا مقام ہے؟ علی سے برداشت نہ ہوا، روتے روتے کہا خدا کسی پر یہ وقت نہ لائے، یہ وہ مقام ہے جہاں حسین کڑیل جوان بیٹے کے جگر سے بچی کا پھل کھینچے گا، یہاں شبیہ رسول کے جگر سے بچی کا پھل کھینچا جائے گا۔ ایک مقام پر علی زمین پر بیٹھ گئے، اس جگہ کی خاک کو اٹھا اٹھا کے اپنے سر پر رکھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ قیامت کا مقام ہے، اس لیے کہ یہاں 6 مہینے کا علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر تیر سے شعبہ کھائے گا۔ ایک بار علی چلتے چلتے ایک نشیب میں اتر گئے۔ اب جو نشیب میں اترے، علی اس جگہ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ بھی قیامت کا مقام ہے۔ حسین کو گلے سے لگا کر کہا اصحاب سنو، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں 13 ضربوں سے حسین کا گلا کاٹا جائے گا۔ اللہ، جہاں 13 ضربوں سے میرے بیٹے حسین کا گلا مار مار کے کاٹا جائے گا۔ علی غیب کی خبریں دے رہے تھے۔ علی کو پتا تھا کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے، اور علی کو آج بھی معلوم ہے کہ کربلا میں کیا ہو چکا۔ آج 3 محرم آ گئی میرے عزیزوں، 3 دن گزر گئے کیسے پتہ ہی نہ چلا۔ حسین کے غم میں ماتم کرتے ہوئے، حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہوئے، حسین کی یاد میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے، سانسیں لیتے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ کل 7 دن کا مہمان ہے فاطمہ کا بیٹا۔ یہ عزا خانوں کی رونقیں 7 دن تمہیں نظر آئیں گی، اس لیے کہ کربلا والا حسین آیا ہوا ہے۔ جہاں جہاں عزادار ہیں وہاں وہاں حسین موجود ہے۔ 3 محرم ابھی خیمے دریا کے کنارے لگے ہوئے ہیں، ابھی خیمے دریا کے کنارے لگے ہوئے ہیں، لیکن کل 4 محرم آئے گی تو خیمے ہٹا لیے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، ایک خبر علی نے دی تھی اور ایک خبر نبی نے بھی دی تھی۔ ام سلمہ، میرا بیٹا حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 3 دن کا بھوکا پیاسا،
میری ہی امت کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا۔ پیغمبر بھی خبریں دے رہے تھے، اور ایسے میں وہ وقت آ گیا، وہ دن آ گیا جسے عاشور کا دن کہتے ہیں۔ عاشور کا دن کہتے ہیں۔ کربلا، عاشور 61 ہجری، یہ ابتدا نہیں ہے کربلا کی۔ کربلا کی ابتدا ہے 9 ذی الحج سن 60 ہجری، کہ جب حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل کوفے میں چاروں طرف سے تنہا گھرا ہوا ہے۔ ہاں 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 ہاں، ماتم کرتے جاؤ میرے عزیزوں۔ کوفے میں تنہا مسلم گھرے ہوئے ہیں، گلیوں میں مسلم لڑائی لڑ رہے ہیں، کبھی ادھر سے حملہ کبھی ادھر سے حملہ، تنہا علی کا شیر لڑ رہا ہے۔ 500 کا لشکر آتا تھا، مسلم تہے ٹیک کیے جاتے تھے۔ ایک بار کہا کہ مسلم ایسے قابو میں نہیں آئیں گے۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا دور گڑھا کھودو اور اسے خس و خاشاک سے پاٹ دو، اور مسلم کو کسی طرح دھوکے سے اس طرف لے آؤ۔ مسلم کو دھکیلتے ہوئے حملہ کرتے ہوئے اس طرف لائے۔ مسلم پیچھے آ رہے تھے، ایک بار گڑھے میں مسلم گر گئے۔ تیاری کرو تیاری کرو، میں آپ کی تیاری کرا رہا ہوں، آپ کی تیاری، مسائل سننے کی تیاری۔ مسلم گڑھے میں گر گئے۔ مسلم کا گڑھے میں گرنا تھا کہ بھاگے ہوئے بزدل سپاہی واپس آئے، چونکہ اب مظلوم ہے نا، مجبور ہے، اب گڑھے میں گرا ہوا ہے، حملہ تو نہیں کر سکتا۔ وہ بھاگے ہوئے بزدل واپس آئے، کسی نے مسلم کو نیزے چبھونا شروع کی، نیزے چبھونا شروع کیے، کسی نے لاٹھیوں سے مسلم کو مارا، اور کچھ نے تو پتھروں سے مسلم کو مارا۔ ایک پتھر مسلم کے دہن پر آ کر لگا، مسلم کا دہن شکافتہ ہو گیا، مسلم کے دہن ٹوٹ گئے، مسلم کے دہن سے خون بہہ رہا تھا، گرفتار کیا گیا۔ مسلم کے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی، گھسیٹتے ہوئے مسلم کو لے کے آئے۔ سر پر بھی پتھر لگا ہوا تھا، نیزے چاروں طرف چبھوئے گئے تھے، پورا جسم لہو لہان تھا، پورا جسم لہو لہان تھا۔ مسلم کو دارالامارہ میں لائے، ابن زیاد ملعون بیٹھا ہوا تھا اپنے تخت پر، مسلم کی گردن اٹھی ہوئی تھی، مسلم کا سینہ چوڑا تھا، ہاتھ بدے ہوئے تھے، لیکن مسلم ایک ایک کو جھڑکتے ہوئے آ رہے تھے، ہٹو راستے سے، ہٹو راستے سے۔ کسی نے کہا ابن زیاد کو سلام کرو، امیر کو سلام کرو۔ مسلم نے کہا سوائے حسین کے میرا کوئی امیر نہیں ہے، میرا امیر صرف حسین ہے، میرا امیر، میرا سردار صرف حسین ہے۔ مسلم نے ایک بار کہا قتل کرنا ہی ہے تو مجھے پہلے پانی پلا دو، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو۔ کیا اس جملے پہ آپ نے گریہ نہیں کیا؟ مسلم ساقی کوثر کے گھرانے والا اتنا پیاسا ہے، کہہ رہا ہے کوئی جام آب، کوئی پانی پلا سکتا ہے؟ اشارہ ہوا، ایک شخص جام آب لے کے آیا، مسلم نے جام آب اپنے دہن سے لگایا، خون آلود ہو گیا پانی، مسلم نے وہی پانی زمین پر پھینک دیا۔ 3 مرتبہ پانی آیا، تینوں مرتبہ دہن کے خون سے سرخ ہو گیا۔ مسلم نے پانی زمین پر پھینکا اور پھینک کر جام آب واپس کر کے کہا شاید مقدر یہی ہے کہ میں پیاسا ہی اس دنیا سے جاؤں۔ میں کہوں گا ہاں اے میرے آقا مسلم، آپ بھی تو کربلا کے شہید ہیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا آقا 3 دن کا پیاسا شہید ہو اور آپ پانی پی کے شہید ہو جائیں؟ مسلم پیاسے اس دنیا سے جا رہے تھے۔ کہا سنو، میں اس کوفے میں آ کر مقروض ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا قرضہ ادا کیا جائے، میری وصیتیں ہیں کہ میرا قرضہ میری زرہ بیچ کے ادا کر دینا۔ کہا دوسری کوئی وصیت ہے؟ کہا ہاں دوسری وصیت ہے، سن لینا دوسری وصیت۔ ہائے ضرور کہہ دینا۔ کہا سنو، میں نے اپنے آقا حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ آقا کوفے کی فضا سازگار ہے، آقا تشریف لے آئی ہے، تم ذرا میرے آقا حسین کو خط لکھ دینا کہ مسلم جاتے جاتے کہہ گیا ہے کہ آقا حسین اب کوفے نہ آئیے گا، اب کوفے نہ آئیے گا، سینے پہ ہاتھ نہ ہو۔ مسلم نے کہا کہ اور یہ بھی لکھ دینا کہ مولا اگر کوفے آنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو زینب کو ساتھ نہ لائیے گا، بہنوں کو ساتھ نہ لائیے گا، اہل حرم کو ساتھ نہ لائیے گا۔ لے گئے، مسلم کو گھسیٹتے ہوئے دارالامارہ کی چھت پہ لے گئے۔ مسلم نے دیکھا، دارالامارہ کی چھت سے دیکھا کوفے کا بازار سجا ہوا ہے، 9 ذی الحج ہے نا، 10 ذی الحج ہے دوسرے دن، مسلمان عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہر عید پر آل محمد کے حصے میں غم ہی آیا ہے، عید کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مسلم نے جلاد سے کہا ایک لمحہ مجھے دے دے، میں ان کوفے والوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بام میں دارالامارہ سے مسلم نے وہیں سے مخاطب کیا، اے کوفے والوں، اے کوفے والوں، کل عید مناؤ گے؟
یہ عید کی خریداریاں کر رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ سنو میرے بھی 2 بچے میرے ساتھ ہیں، وہ مجھ سے بچھڑ گئے، اگر کہیں میرے بچے مل جائے تو انہیں مدینے کا راہ دکھا دینا، مدینے کا راستہ دکھا دینا۔ ختم ہو گئی بات۔ مسلم نے کہا تھوڑی دیر رک جا، بعد میں قتل کر لینا، مجھے نماز پڑھنے دے۔ مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، ماں نماز پڑھ چکے، اشاروں سے نماز پڑھی۔ ایک بار مسلم اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر مسلم کا سلام۔ حسین 3 منزلیں دور منزل زوالہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی کرسی پر بیٹھے تھے کہ حسین اچانک کھڑے ہو گئے اور کوفے کی طرف رخ کر کے کہا وعلیک السلام یا اخی مسلم۔ اجرکم اللہ، آپ کی آواز میری بلند ہو جائے، وعلیک السلام یا اخی مسلم۔ عجیب قیامت تھی کہ حسین کے برابر میں عباس کھڑے ہوئے تھے، عباس کھڑے ہوئے تھے۔ عباس نے جیسے ہی اپنے بہنوئی مسلم کا نام سنا، بے اختیار چوک کر کہا آقا کس مسلم کو جواب سلام دیا؟ کہا عباس مسلم اپنے عقیل کا گلا کٹا چاہتا ہے، مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے گئے ہیں، ہاتھ بدے ہوئے ہیں، قاتل کی تلوار چلا چاہتی ہے، گردن کٹنے ہی والی ہے۔ کہا مولا کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ حسین نے ایسے 2 انگلیاں کی، عباس نے دیکھنا شروع کیا کہ دارالامارہ کی چھت ہے اور اس میں مسلم ہیں، قاتل کی تلوار اٹھی ہوئی ہے، مسلم کی گردن قریب ہے اور گلا کٹا ہی چاہتا ہے۔ ایک بار عباس نے رو کر کہا آقا آپ مظہر العجائب ہیں، آپ اختیار رکھتے ہیں، ذرا ایک معجزے سے مجھے فوراً کوفے کو بھیج دیجیے، مولا آپ اشارہ کریں میں فوراً کوفے پہنچ جاؤں گا۔ حسین نے کہا عباس کیا غصے میں آ گئے، کیا جلال میں آ گئے، کیا جنگ کرو گے، کیا مسلم کو بچاؤ گے؟ نہیں عباس یہ مشیت پروردگار نہیں ہے۔ ایک بار عباس نے کہا مولا جنگ نہیں کروں گا، جنگ نہیں کروں گا، حفاظت کے لیے نہیں جا رہا۔ کہا عباس پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا آقا پاؤں میں دارالامارہ چھت سے جب مسلم کا سر کٹ کے زمین پر گرے گا تو کوئی تو ہو سر کو اپنی گود میں لینے والا۔ حسین نے کہا عباس ذرا زمین پر تو دیکھو۔ اب جو عباس نے زمین پر دیکھا ایک کالے برقعے والی بی بی اپنے دوپٹے کو پھیلائے، مسلم فاطمہ انتظار، حضرت عمر اللہ، مسلم فاطمہ انتظار کر رہی ہے، یہ ماں تیرا سر گود میں لینے کو تیار ہے۔ مسلم کا سر کاٹا گیا، سر کاٹ کے شام بھیج دیا گیا، مسلم کے جسم کو دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا، مسلم کے جسم کو رسیوں سے باندھا گیا، رسیوں سے باندھنے کے بعد کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، بچوں سے کہا گیا اسے پتھر مارو، پتھر مارو۔ مسلم کے کٹے ہوئے جسم پر پتھر مارے جا رہے تھے، چاروں طرف مسلم کا لاشا گھسیٹا جا رہا تھا، اور ایسے میں حسین منزل زوالہ پر عباس صبر کرو۔ ایک بار کہا مجھے اس خیمے میں لے چلو جہاں زوجہ مسلم بیٹھی ہوئی ہے، جہاں مسلم کی بیٹی ہے۔ ابھی بھی سننے کا کچھ رہ گیا ہے، کربلا کا غم ہر سال تازہ ہوتا ہے، ہر سال تازہ ہوتا ہے۔ اب تمہاری آوازیں مدھم نہ ہو، آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، تمہارے ہاتھ بلند ہو جائے، سینہ اور سر پیٹنا، اس لیے کہ ایک بار حسین مسلم کی زوجہ کے خیمے میں آئے، جب خیمے میں آئے تو زوجہ مسلم نے سلام کیا، حسین نے جواب سلام دیا۔ حسین نے کہا حمیدہ کو بلاؤ، مسلم کی بیٹی کہاں ہے؟ 5 برس کی مسلم کی بیٹی آ گئی۔ حسین نے اٹھایا، اپنے زانو پر بٹھا دیا، حسین نے رخسار چومے، حسین نے ماتھا چوما، حسین نے بچی کے ہاتھوں کو چوما۔ حسین نے کہا اے بہن زینب راستے میں ہم نے 2 بندے خریدے تھے، وہ بندے کو لے کے آؤ۔ زینب بندے لے کے آئی، حسین نے وہ بندے مسلم کی بیٹی کے کانوں میں پہنا دیے، رخسار چوم رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں۔ بچی بڑی ذہین ہے، بنی ہاشم کے گھر کی بچی ہے۔ ایک بار آقا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہتی ہے اے آقا حسین آپ تو آج مجھ سے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے، کیا میرے بابا کی خیر ہے؟
کیا میرا بابا سلامت ہے؟ حسین نے سینے سے لگا لیا، کہا حمیدہ آج سے تمہارا بابا میں ہوں، آج سے تمہارا بابا میں ہوں۔ اب نہ معلوم کیسے سنو گے، روایت کہتی ہے کہ یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی، یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی۔ سکینہ سمجھ گئی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اسے بندے پہنائے جاتے ہیں، اس کے رخسار چومے جاتے ہیں، اس کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ سکینہ سمجھ گئی۔ ایک بار جب حسین کا سر موقع سنا پر آیا، سکینہ کے گوشوارے چھڑے، سکینہ کے تماچے لگے، دامن میں آگ لگی۔ سکینہ نے خوراک طلب کر کے کہا چچا عباس، کیا یتیموں کو